बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे मरियम नवाज ने इमरान खान को 9 मई के साहने का मास्टरमाइंड करार दे दिया। उलमा व मशाइख से खिताब में कहा, ये टांग पर प्लस्तर लगाकर मंसूबाबंदी कर रहा था। इमरान खान के घर से दहशतगर्द बरामद हुए, किस मुंह से सबूत मांगते हो? सबूत पूरी दुनिया ने देखे। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और हसन नियाजी का सबूत चाहिए। अदलिया की तौहीन बाहर से नहीं उनके फैसलों से होती है। कुछ मुतनाज़ा जजेस लाडले के सहूलतकार बन गए हैं। इस किस्म की जो बदनामी और जिल्लत है वो सवाए इमरान खान और पीटीआई के किसी के हिस्से में नहीं आई। मुझे आज कोई सियासी जमात बता दें जिसने वो काम किया हो जो 9 मई को इमरान खान ने किए। कोई मिसाल है पिछले 76 सालों में जो इनको जमानतों की बरसात लाडले की तरह करते जा रहे हैं? मैंने पाकिस्तान की तारीख में, दुनिया की तारीख में, अदालती तारीख में, जहां कहीं आइन और कानून नाम की कोई चीज नाफिज है, पूरी दुनिया ने कभी देखा कि एक ऐसे शख्स को रिहाई मिल गई हो जो रिमांड पे था? इमरान खान पाकिस्तान के खिलाफ अमरीकियों से मदद मांगने लगे। अमरीकी कांग्रेस खातून के सामने पाकिस्तान की बदतरीन मंजरकशी और हर्जा सराई। अमरीकी कांग्रेस विमेन से अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों की मजम्मत की इल्तजा कर दी। इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद की सियासी नाकामी का पूरा मलबा साबिका आर्मी चीफ पर डाल दिया। बिना सबूत व शवाहिद खुद पर कातिलाना हमले का जिम्मा भी आर्मी और दीगर इदारों पर डाल दिया। इमरान खान ने मौजूदा गिरफ्तारियों को पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन क्रैक डाउन करार दिया। अपनी हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी को बेहतरीन करार देकर सफ़ेद झूठ बोला। कहा उनके दौर की मुआशी तरक्की को पाकिस्तान की 75 साल तारीख की बेहतरीन कारकर्दगी थी। One of the most critical times in our history. We have one of the most bizarre situations going on in this country. There was not the one assassination attempt. I received 3 bullets in my leg, which were meant for the top body. You see, my government was removed by the ex-army chief because the military establishment is very powerful here. So he conspired with the people who are in power right now. And, a lot of the army is powerful, the secret agencies, so they're toppled by government. It was the best economic performance of a government in the last 17 years. So now the situation is, why is my life in danger? Because what has happened is that the military establishment, along with the current lot who are in power right now. But the second thing what is done, and which is why really, Maxine, it would be very helpful, a statement, and if you could verify what I'm saying by yourself. We have the worst crackdown in our history. No democratic party has ever had such violation of the fundamental rights. What we want is from you simply find out by yourself, but this will be, you can find out that what is going on is unprecedented. So we would appreciate here, because it makes a lot of, it goes a long way when someone like you, Maxine, when you give a statement, and all we want is the rule of law, the constitution, fundamental rights. We just want a statement highlighting what is happening, and that would really help us. When Maxine, someone like you speaks out, it makes a lot of waves in our country. Thank you. Thank you, Salman. इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ रहनुमा नून लीग अज़मा बुखारी साहिबा मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर कमर ज़मान कायरा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अज़मा बुखारी साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले अमेरिका को ही एब्सोल्युटली नॉट कहते थे और अब उन्हीं से ही मदद मांग रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? जी बहुत शुक्रिया। मदद नहीं मांग रहे हैं, वो बाकायदा पाकिस्तान की अंदर जो है वो मुदाखलत की दावत दे रहे हैं। और वो अजीम लीडर जो है इस मुल्क का, वो ये कर रहा है जिसने पहले इस मुल्क को एग्जैक्टली 1 साल पहले अमरीकी साजिश के बारे में बताया। उसको जो है वो साइफर के साथ वो खेले। उन्होंने इस मुल्क के अंदर एब्सोल्युटली नॉट और जिहाद करने का दर्स दिया। और आज ही आलम ये है कि ये शख्स और ये फितना इस हद तक जो है वो अपने सियासी मफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और ये किसी भी चीज़ को इस्तेमाल कर सकता है। अब पाकिस्तान जब ये खुद हुकूमत में था तब तक भी इसने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की ऐसी की तैसी फेर दी थी, सिर्फ अपने ज़ाती और जो है वो सियासी मफादात के लिए।
اور اب عالم یہ ہے کہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے چلے جا رہا ہے. اس کو پوچھے کوئی کہ کیا اس کے ساتھ وہ ہوا جو پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا جب بھٹو صاحب کو جو ہے وہ اسیسینیٹ کیا گیا تھا. اس کے کسی بندے کو پھانسیاں لگی ہیں, اس کے کسی بندے کو جو ہے وہ کوڑے لگے ہیں, اور کیا نواز شریف صاحب کی پارٹی کی طرح کیا پورے خاندان کو نشان عبرت بنایا جائے, ان کی پارٹی کو جو ہے وہ کرش کر دیا جائے؟ کیا اس کے ساتھ ہوا؟ اس کو تو ابھی تک عدالتوں نے ایک گرم ہوا جو ہے وہ نہیں لگنے دی. اس کو اگر 2 دن کے لیے پکڑ ہی لیا تھا, ریمانڈ کے اندر سے جو ہے اس کو نکال کے باہر بھیج دیا. اس کے ساتھ تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے. لیکن وہ بار بار اب مختلف, صرف امریکنز نہیں, وہ کینیڈین یا باقی بھی پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پاکستان کا ایک برا اور ایک جھوٹا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کر رہا ہے, جس کے اندر اب بنیادی حقوق کی بات یہ آدمی کر رہا ہے جس نے نہ میڈیا کو چھوڑا, نہ سیاسی مخالفین کو چھوڑا, نہ پاکستان کے اندر پولرائزیشن کو اس حد تک لے گیا ہے کہ اداروں کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا. اداروں کے اوپر یہ آدمی حملہ کرنے کا عادی ہے اور انہیں کہہ رہا ہے کہ آئی ول اپریشیٹ کہ آپ مداخلت کریں. اور آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیے جو لابسٹ فرمز یہ ہائر کر رہا تھا, ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہے تھے, آخر وہ کروڑوں روپے جو ہے وہ لگ رہے تھے وہ اسی کام کے لیے ہو رہے تھے. آج امریکہ کون ہوتا ہے ہمارے جو ہے وہ معاملات میں مداخلت کرنے کا؟ کسی نے اس کو پوچھا کہ جو دہشت گردی یہ کرایا اس نے 9 مئی کو کی ہے, جو شہداء کی جو ہے یادگاریں اس نے جلائی ہیں, جو ایک ادارے کے اوپر یہ پچھلے 1 سال سے حملہ آور ہے, اور اس کا قصور کیا ہے ادارے کا؟ صرف یہ قصور ہے کہ وہ اس کی سیاست کے, اس کی گندی سیاست کو جو ہے وہ اپنا کندھا دینا نہیں چاہتے, اور اس بات کے اوپر یہ پاکستان کو بدنام کر رہا ہے, یہ اداروں کو بدنام کر رہا ہے. یہ شخص ایک فتنہ ہے, یہ شخص ایک جو ہے یہ پاکستان کے لیے ایک ایسی لائبلٹی بن گیا ہے کہ ابھی کبھی اس کو جو ہے وہ جنرل باجوہ جو ہے وہ اس نے اس کے خلاف سازش کی تھی, پہلے امریکہ نے کی, پھر جنرل باجوہ نے کی, پھر دونوں نے مل کے کی, پھر جو ہے وہ اس کے بیچ کے اندر محسن نقوی بھی آ گئے, پھر پتہ نہیں کون کون آ گیا. یہ شخص ذہنی مریض ہو چکا ہے اپنے سیاسی مفادات کے لیے. اس کو اس جیسے پاگل آدمی کو سیاست میں ہی نہیں ہونا چاہیے, لیکن وہ ضد ہے کہ اس کو پھر کسی طرح امریکہ کا کندھا مل جائے, کسی اسٹیبلشمنٹ اور کا, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا کندھا ملے, اور اس کو وزیر اعظم دوبارہ جو ہے وہ انسٹال کر دیا جائے, سلیکٹ کر لیا جائے. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا, اور اس کی پوری پارٹی اس وقت جو ہے پاکستان کے خلاف, پاکستان کے مفادات کے خلاف, پاکستان کے اداروں کے خلاف گھناؤنی سازش کے اندر جو ہے وہ ملوث ہے. اور اس فطرے کو کچلنے کے بغیر جو ہے کوئی اور حل نہیں ہے. پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا معاشی طور پر. آپ کو وہ آڈیو بھی یاد ہوگی جس کے اندر یہ آئی ایم ایف کو بھی کہہ رہا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اس کے وزیر خزانہ کو یہ کہہ رہا تھا لیٹر لکھیں تاکہ پاکستان کو پیسے نہ ملے, اور آج تک نہیں ملے. یہ اس کی وہ سازش ہے جو پاکستان کی قوم آج بھی معاشی حالت کی شکل میں بھگت رہی ہے. اس آدمی کو, اس ایک لائبلٹی کو پاکستان کو کب تک بھگتنا پڑے گا؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ ایک آدمی اس ملک کے لیے ایک عذاب کی شکل میں نازل ہوا ہے جب تک حکومت میں تھا, اب معاشی جو ہے وہ ترقی بتا رہا ہے. اس آدمی کی دور کے اندر جو تباہی ہوئی ہے معاشی, وہ آج تک بھی ٹھیک نہیں کی جا سکی, اور وہ ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے, ڈٹائی کے ساتھ الزام لگاتا ہے, اور جب اس سے ثبوت پوچھے جائے تو اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا. اچھا عظمہ بخاری صاحبہ, جس طرح آپ نے حکومت گرانے کے ملبہ ڈالنے کا ذکر کیا ہے, ہم نے ماضی میں دیکھا امریکہ سے یہ بات شروع ہوئی, سابقہ آرمی چیف, پھر محسن نقوی تک آئی. اب رنگ بدلنے کی وجہ کیا ہے؟ امریکہ کے سامنے بات کر رہے تھے, ان سے بات کر رہے تھے, اسی لیے ان کا نام دوبارہ سے نہیں لے رہے. کیا امید لگائے بیٹھے ہیں کہ امریکہ ان کی دوبارہ سے حکومت میں آنے میں مدد کرے گا؟ حالانکہ امریکہ کے ترجمان تو کہہ چکے ہیں کہ ان کا پاکستانی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہونا بھی یہی چاہیے. امریکہ کون ہے ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے والا؟ امریکہ کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے. ہم سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے. پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ سورن کنٹری ہے, اور کسی بھی ملک کی ڈکٹیشن تو ہم نہیں لیں گے. اگر اس سوغات کو بہت ہی شوق ہے, جو ظاہر لابیسٹ فرم جیسے میں نے کہا اس نے کروڑوں اربوں روپیہ لگا رہا ہے ان لابیسٹ فرمز کے لیے, اور وہ جھوٹی سچی جو ہے رپورٹیں بنا کے دے رہے ہیں. میں نے تو آپ کو بتایا ہے جو کچھ اس ملک کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ ورسٹ کریک ڈاؤن ہوا ہے. اس کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ اس کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا ہے جو پاکستان کے اندر جو ہے باقی سیاسی جماعتوں نے بھگتا ہے. اس کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن اب یہ چونکہ اس کی سازش جو ہے وہ پکڑی جا چکی ہے, یہ فیل ہو گیا ہوا ہے. اب یہ جن کو ایبسلوٹلی ناٹ کہہ رہا تھا, اب ان کے سامنے ایبسلوٹلی یس کر کے ان کے گھٹنوں کو پڑا ہوا ہے. اور اس کی اب آخری امید شاید انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے, کیونکہ لوکل اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو اس کے کرتوت پتہ چل چکے ہیں, وہ اس کا سچ جانتے ہیں, اور وہ اس بات کا ارادہ کر چکے ہیں کہ ان کو پاکستان کی پالیٹکس میں مداخلت نہیں کرنی, جو بالکل صحیح کر رہے ہیں وہ. اور یہ اس بارے میں تو یہاں تک کہوں گی کہ یہ انسان غداری کا مرتکب ہو رہا ہے کہ ایک ادارہ جس کا سیاست میں رول نہیں ہے اور وہ خود سیاسی رول ادا کرنے سے جو ہے وہ توبہ کر چکے ہیں, یہ شخص ان کے گلے صرف اس لیے پڑا ہوا ہے کہ مجھے جو ہے یا تو میری بات مان لو
ورنہ میں جو ہے وہ تمہیں اتنا بدنام کروں گا کہ تم جو ہے وہ اتنے الزام لگاؤں گا کہ تم جو ہے اس کا سامنا نہیں کر پاؤ گے. تو اس آدمی کو دھمکی دینے کی، بلی کرنے کی، الزامات لگانے کی ایک گندی عادت ہے، اور وہ اس کا استعمال لوکلی بھی کرتا رہا اور اب انٹرنیشنلی بھی کر رہا ہے. اچھا عظما بخاری صاحبہ، عمران خان نے موجودہ گرفتاریوں کو پاکستان کی تاریخ کا بدترین کریک ڈاؤن قرار دیا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ وہ چاہتے ہیں جناح ہاؤس پر حملہ کیا جائے، سرعام دہشت پھیلائی جائے، لوگوں کے مال و اسباب کو جلایا جائے، ریڈیو کی بلڈنگ جلائی جائے، اور ان کو کوئی کچھ نہ کہے، کوئی کریک ڈاؤن بھی نہ کیا جائے، کھلے عام گھومنے دیا جائے، جو کوئی کارکن کرتا ہے کرنے دیا جائے؟ ان کو آج تک ایسا ہی تو ملا ہے نا. ان کو میں نے تو جیسے کہا کہ پاکستان کی ہسٹری اگر دیکھیں تو اس آدمی کی پرابلم یہ ہے کہ ان کا پاکستان شروع ہوتا ہے 2018 سے، اور ان کی یادداشت بھی 2018 سے شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے تو ہے ہی نہیں. اور اگر جو مصیبتوں کی بات کی جائے تو وہ 2022 سے شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے تو پاکستان کے اندر کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا نا. پاکستان میں سب چین اور سکون تھا. یہ میں تو پہلے ٹھیک ہے عظما بخاری صاحبہ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ.